औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा मक्की सूरत है और इसकी 30 आयतें हैं, 3 रुकू हैं। मुख्तसर सी सूरत है। तर्जुमा पहले करेंगे, फिर उसके बाद इसका माकबल से रब्त और इसका मजमून और मरकजी मजमून और उस पर दलाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु आलम बिमुरादी। इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तंजीलुल किताबी, उतारी गई है ये किताब। ला रैब फीही, और कोई शक नहीं है ना इसके उतरने में ना इसके मजामीन में। ये उतारी के इसके तंजील के साथ बता मिर रब्बिल आलमीन, उतारी गई ये किताब रब्बिल आलमीन की तरफ से। दरम्यान में ये जुमला लाया ताकीद के लिए। ये उतारी गई है, इसके उतरने और इसके मजामीन में कोई शक नहीं। क्यों? कि मिर रब्बिल आलमीन, ये जो आई है वो रब्बिल आलमीन है, पूरी कायनात का रब है। हम यकूलूना, क्या ये कहते हैं, इफ्तराहु, कि इसको इस नबी ने घड़ लिया है, नऊजुबिल्लाह। बल, बल्कि, हुआ, वो किताब, अल हक, हक है, मिर रब का, तेरे रब की तरफ से। लितुम देरा, ताकि डराए, कौमन, उस कौम को, माँ के नहीं, आता आता, माँ आता, नहीं आया, हम उनके पास, मिन नदीरन, कोई डराने वाला, मिन कबल का, आपसे पहले। लअल्लहुम, और ये किताब आई उनके पास ताकि वो हिदायत ले लें, हिदायत के रास्ते पर आ जाए। अल्लाह, अल्लाह, अल्लदी, वो जात है। ये दलील आ गई कि उस रब की तरफ से जो आलमीन का रब है, और उसमें कोई शक नहीं। क्यों? अल्लाहुल्लज़ी, कि अल्लाह वो जात है, खलक समावात, जिसने पैदा किया आसमानों को, वल अर्दा, और जमीन को, वमा बैना, और जो आसमान और जमीन के दरमियान में जो कुछ भी है, फी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। सुम्मा, फिर उसके बाद, इस्तवा अलल अर्श, इस्तवा अलल अर्श, अर्श पर जलवा करोगे। मालकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिही, उसके सिवा, मिन वलियन, कोई मदद करने वाला, कोई मददगार, वला शफिया, और ना कोई सिफारिश करने वाला। अफला तदक्करू, ततदक्करू, बस क्या तुम नसीहत नहीं लेते। युदब्बिरुल अम्र, फिर वो हर आयत में जो है ना, लफ्ज अल्लाह की वजाहत आ रही है कि वो रब कौन है। अल्लाह, उसके बाद युदब्बिर, वो अल्लाह जिसने जमीनों आसमानों को 6 दिन में पैदा किया। फिर युदब्बिरु, वो तदबीर करता है, अल अमरा, उमूर की, मामलात की, मिनस समाए, आसमान से, इलल अर्द, जमीन की तरफ। आसमान से अहकाम और उमूर इंतजामी आते हैं। सुम्मा, फिर, या अरुजु, वो चढ़ते हैं, इलैहि, उसकी तरफ, फी यौमिन, एक दिन में, कान मिकदारुहु, कि उस दिन की मिकदार, अल्फ सनतिन, 1000 साल है, मिम्मा, वो, ताउदून, जो तुम शुमार करते हो। तुम्हारे शुमार करने में वो 1000 साल है, लेकिन उसके नजदीक वो एक दिन है। मामलात आते भी हैं और फिर ऊपर वापस लौट जाते हैं। ज़ालिका, ये, आलिमुल गैब व शहादा, ये काम जो है, आलिम, गैब के जानने वाली की जात, व शहादा, और जाहिर को, जो गैब को भी जानता है, जाहिर को भी, जो पोशीदा है उसको भी। अल अजीज, जो जबरदस्त है। अर रहीम, और अपने मखलूक पर बड़ा रहीम भी है। अल्लज़ी, वो है, अहसना, जिसने पैदा किया, कुल्ल शैइन, हर एक चीज को, खलकहू, बेहतरीन अंदाज, व बदा, और इब्तिदा की, खल्कल इंसान, इंसान की पैदाइश की, मिन तीन, मिट्टी से। सुम्मा, फिर उसके बाद, जाअला नस्लहू, बना दिया उसकी नस्ल को, मिन सुलालतिन, निचड़े हुए पानी से, मिन माइन महीन, जो बहुत ही कमजोर है। सुम्मा, फिर, सव्वाहू, उसने बराबर किया उसको, वनफख फीही, और फूंक मारी उसमें, मिन रूहिही,
اپنی روح سے، اپنے حکم سے، وجعل اور بنایا لکم تمہارے لیے السمع سننے کی یعنی کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا بہت تھوڑے ہیں ماں وہ لوگ تشکرون جو اتنی انعامات پر شکریہ ادا کرنے والے۔ وقالوا اور وہ آگے سے کہنے لگے اذا ضللنا فی الارض کیا جب ہم گم ہو جائیں گے فی الارض زمین میں، انا لفی خلق جدید تو کیا ہمیں دوبارہ نئے انداز سے پیدا کیا جائے گا؟ بل یہ ان کا اعتراض نہیں بلکہ ہم وہ سب بلقاء ربہم اپنی رب کی ملاقات کے کافرون انکاری ہیں، انکار کرنے والے۔ کل اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے یتوفا موت دے گا تم کو ملک الموت، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وہ وکلا کہ سپرد کیا گیا اس کے بکم تمہارا یہ کام، ثم پھر تم الی ربکم اپنے رب کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے، واپس کیے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ سجدہ ہے، مکی صورت ہے۔ اس سے پیچھے سورہ لقمان گزری ہے، سب سے پہلے پیچھے سورہ لقمان کے ساتھ اس کا معنوی ربط کیا ہے۔ پچھلی صورت میں یہ تھا کہ برکات دہندہ، برکت دینے والی ذات کسی بھی چیز میں وہ رب کریم کی ذات ہے۔ اس کے لیے حضرت لقمان کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو پچھلی صورت کا مضمون تھا کہ برکات دہندہ کہ ہر چیز میں برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کسی اور چیز کو برکات دہندہ مت سمجھنا اور اس کے سامنے عبادت کی طرح مت جھک جانا، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والی کسی اور کے نام مت کر دینا، لا تشرک باللہ۔ تو پچھلی صورت کا مضمون سورہ لقمان کا یہ تھا۔ اب اس صورت کا مضمون جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہاں تھا برکت اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اس میں کہا دیکھو اللہ کے سوا تم جتنی بھی اعمال کسی کو خوش کرنے کے لیے کر دو کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی اللہ کے سامنے زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، پچھلے صورت میں تھا کہ برکات دہندہ، برکتوں والی ذات اللہ کی ہے۔ اس صورت کا مضمون یہ ہے، اور کہا تھا کہ کسی اور کو یہ سمجھ کے کہ آپ کے مال اولاد ان چیزوں میں برکت کسی اور کی طرف سے آ جائے گی اس کو شریک مت بنانا۔ اس میں کہا کہ کسی دوسرے کے سامنے اور دوسرے کسی کو اللہ کے سامنے ساتھ مت شریک کرنا، کہ اللہ سے زبردستی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت کا مضمون سورہ سجدہ کا مرکزی مضمون نفی شفاعت کاریہ ہے۔ نفی شفاعت کاریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا کسی کی بھی۔ ہاں اللہ پاک اجازت دیں گے، جیسے کہ ہے سورہ آیت الکرسی میں آتا ہے، اس کی اجازت کے بعد کہ بھائی حافظ کو اجازت ہوگی 10 کے لیے، شہداء کو اجازت ہوگی، علماء کو ہوگی، انبیاء کو ہوگی، صدیقین کو ہوگی، وہ اللہ کی اجازت کے بعد۔ اور انبیاء کا تو بڑا مقام اور مرتبہ ہے، وہ تو جیسے حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ ان بندوں کو تو بڑی بڑی جماعتوں کی جماعتوں ان کی سفارش سے ہوگی۔ اسی طرح جیسے انبیاء کے ورثاء میں علماء ہے، شہداء ہے، ان کو بھی یہ دیا جائے گا، لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ جن کی اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے۔ تو گویا کہ مرکزی مضمون ہوا نفی شفاعت کاریہ کہ اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کرے گا۔ لہٰذا یہ سمجھ کر کے اللہ سے زبردستی کوئی سفارش کر لے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دو، ایسا شرک نہیں کرنا۔ تو مضمون وہی ہے توحید کا، لیکن ساتھ نفی شفاعت کاریہ مضمون ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی نہیں۔ جی دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا خلاصہ صورت کا یہ ہے کہ نفی شفاعت کاریہ کی نبی کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا۔ اس پر دو عقلی دلائل، ایک نقلی دلیل۔ دو عقلی یعنی آفاق عالم سے، زمین آسمان سے، اور ایک نقلی دلیل دی گئی ہے، اور اس میں بار بار اس مضمون کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، سب کاموں کو کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اب آ جاتے پہلے رکوع میں تمہید اور ترغیب ہے۔ تمہید ہے قرآن کی کہ قرآن بے مثال کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے، اور یہی ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اس پر ایک بے شک کفار کی طرف سے اشکال اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیا، اور باقی اس کے یعنی لاریب ہونے میں اس رب کی ربوبیت کو، اس رب کی جو ہے یعنی قدرت اور شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب، بے شک یہ تمہید ہے کہ کتاب اتاری گئی ہے من رب العالمین، بے رب شک العالمین کی طرف سے، لا بے ریب شک فیہ، اور ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس میں نہیں کوئی شک نہیں، نہ اس کے اترنے میں، نہ اس کے مضامین اس میں، میں نہ اس کے احکام میں۔ اب رب ام العالمین یقولون، یہ ایک اعتراض تھا جو وہ کرتے تھے، کفار کرتے تھے۔ ام یقولون افترا، وہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا دیا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو پتہ بھی کہ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ امی ہے، امی ہے، اور اس کی موجودگی میں قریب قریب کوئی نبی بھی نہیں آیا کہ اس کے قصے کہانیاں اٹھا کے یہ بتا دے۔ امی بھی ہے، قریب کے زمانے میں کوئی ان کے پاس وہ بھی نذیر بھی نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نبی بھی نہیں آیا، پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس نبی نے گھڑ لیا ہے؟ کوئی عقل بھی ہونی چاہیے تو کوئی اعتراض کرنے کے لیے، عقل کے بغیر یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ ہم یقولون، کہتے افطراؤ، کس قرآن کو اس نبی نے گھڑ لیا، بل هو الحق، اللہ کہتے نہیں یہ قرآن سچا ہے، سچ ہے رب کا تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کیوں رب کی آیا طرف یہ؟ سے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ، تاکہ یہ تاکہ ڈرائے ڈرائے اس قوم اس کو قوم کہ کو نہیں آئی کہ کے بعد جن کو کے پاس ڈرانے اس سے والا۔ پہلے کوئی نہیں آیا، من نذیر، ڈرانے والا، من جی قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون۔ اب کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ اس قوم میں، عرب میں پہلے کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ یہ تو آئے تھے، ہدایت نہیں۔ قریب قریب زمانے میں نہیں تھے۔ حضرت حود علیہ السلام تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن بہت زمانہ گزر گیا تھا، قریب قریب زمانے میں کوئی نہیں تھا، قریب قریب زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ اس لیے کہا کہ ما آتاہم من نذیر من قبل، اس سے پہلے، یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی نہیں آیا، قریب کے نہیں زمانے آیا۔ میں۔ اللہ الذی، اب کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آتے، وہ اللہ کون ہے؟ وہ الذی، وہ ذات ہے، خلق، یہ عقلی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل پیدا کیا کیا من رب آسمان کو العالمین کی اور طرف سے، زمین کو۔ تو لہٰذا اس قرآن کو مان لو، اس قرآن کو مان لو، ایسے نہ ہو کہ آپ اس قرآن سے، جی، کہ قرآن کو مان لو، کیوں؟ کہ وہ اس اللہ کی طرف سے آئے جو بڑا عظیم شان ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو اس نے پیدا کیا، وما بینہم، جو اس میں سب کچھ ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اچھا وہ رب تو کریم ہے، اور وہ اتنا قوی اور زبردست ہے کہ ایک سیکنڈ میں بھی پت کر سکتا ہے، 6 دنوں میں کیوں دے گیا؟ یہ انسان کی ساخت کے لحاظ سے، کہ دیکھیں انسان اسباب کی طرف سوچتا ہے، تو اس لیے، اور اس میں مفسرین نے بڑی تفسیر کی ہے کہ 2 دنوں میں زمین آسمان کا مٹیریل بنایا، پھر اس میں جو ہے 2 دن میں سمندر اور یہ دریائے، اور پھر 2 دنوں میں اس میں پہاڑ اور سبز وغیرہ یہ لگائے، ثم استوى علی العرش، پھر استوا علی العرش، جلوہ فروز ہوئے عرش پر۔ اس کے بارے میں علماء کا جو کچھ ایسے مشتبہات ہیں کہ استوا علی العرش معلوم، کیفیت وہ مجہول، و سوال آنا بدعت ای ضال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے عرش پر استوا کیا ہے، کیسے، کس انداز میں؟ کبھی یہ تصور نہیں کرے، انسان سوچتا ہے کہ کرسی بنی ہوگی اس پہ ایسے بیٹھا، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، ان سے پاک ہے، جیسے ہم اپنے سوچ سے نہیں ہے۔ استوا معلوم ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے عرش پہ استوا کیا ہے، کس انداز، کس طریقے سے، کیسے ہوگا، کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کی صورت کسی کو معلوم نہیں، اور اس کے بارے میں پوچھنا کیسا ہوگا، یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ رب کی ذات وہ تو تصور میں آتی ہی نہیں ہے۔ جی، ما لکم من دونی، یہاں سے صورت کا دعویٰ آ گیا، ما لکم، نہیں ہے کوئی من دونی اس کے ساتھ، من ولی، مدد کرنے والا، ولا شفیع، سفارش کرنے والا کو نہیں، یہ صورت کا دعویٰ آ گیا۔ اس صورت کا مرکز مضمون ہے افلا تذکرون، بس تم نصیحت کیوں نہیں لیتے کہ اس کے بغیر تمہاری مدد بھی اس دن نہیں کر سکتا، اور سفارش بھی اس کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے جگہوں میں کیوں جاتے ہو؟ اب اس رب کی ربوبیت، اس رب کے کرم، اس کی کہا کہ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملوں کی، بنا سمائے، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملات چڑھتے ہیں اس کی طرف، یومن، ایک ہی دن میں،
کان مقدار الف سندن، اور اس ایک دن کی مقدار 1000 سال جس کو تم شمار کرتے ہیں۔ اس کے مختلف مفہوم مفسرین نے بتائے۔ ایک کہ معاملہ یدبر الامر من السماء والارض، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سال کے، مفسرین نے کہا کہ ایک سال کے امور انتظامیہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ کہ پورا سال ان امور انتظامیہ کو بجا لاتے ہیں، پھر وہ 1000 سال کے امور انتظامیہ اللہ کی طرف واپس جاتے ہیں۔ کہا یہ اللہ کے نزدیک میں ایک دن ہے، لیکن انسانوں کے نزدیک مما تعدون، انسان اس کو 1000 سال شمار کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ ایک دن کے معاملات آئے اور شام کو واپس چڑھ گئے، اور انسان جو اس کو کرتے ہیں۔ بعد میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن نوری جو سال ہے اس کی مقدار ایسی ہے کہ جیسے کہ اگر ایک بندے کو یہاں سے آسمان کی طرف چڑھنا لگے تو 1000 سال بعد وہ بچے، اتنی ایک نوری سال کی وہ مقدار ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ جانتا ہے غیب کو بھی اور ظاہر کو بھی، اور زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ الذی، یہ دلیل آ رہی ہے، دلیل عقلی کہ کیوں اس اللہ کو مان لو، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، کیونکہ اس نے پیدا کیا خلقہ، اس نے تمام چیزوں کو پڑھا، اس نے تدبیر سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، اس کا مطلب سمجھیے گا کہ آدم علیہ السلام کو پہلی تخلیق من طین مٹی سے ہے۔ ثم جعل نسله، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان مطلق مراد ہے، پھر اس کی نسل کو چنا دیا نچڑے ہوئے پانی سے، وہ بھی کمزور قسم کا، یعنی مہین کا لفظ استعمال ہوا۔ اب کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلا انسان اس سے کہ آدم سے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کی نسل کو اس نطفے سے جوڑ دیا گیا، اور وہ نطفہ بھی زمین کے اجزاء سے مرکب ہو کر مختلف غذاؤں سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کھاتا ہے، خون بنتا ہے، پھر اس سے وہ مادہ بنتا ہے، پھر وہ جو ہے منتقل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے لوتھڑا بنتا ہے۔ تو ایک انسان بھی اصل اس کی وجود بھی ان غذاؤں میں جو مٹی سے پیدا ہو گیا۔ ثم سوا، جب انسان بن جاتا ہے، اس کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے، نفخ فی من روحی، اللہ کہتے ہیں یہ اپنی طرف جو نسبت میں روحی، یہ تکریم کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ تمام جانداروں میں روح اسی کے حکم سے ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف کی من روحی ہی، یہ انسان کی عزت، تکریم اور مرتبے کے لیے کہ میں نے اپنے روح آسمان کو دی۔ وجعلکم السمع والابصار، اللہ کہتے ہیں میں نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، تو سمجھنے کے لیے، گہرائی میں جانے کے لیے دل دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ وقالو، اور اس کے بعد یہ آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے اذا ضربنا فی الارض انا لفی خلق جدید، جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کی جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ریزہ ریز ہو جائیں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار نہیں کرتے، یہ اصل کے اندر اللہ سے قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ کافر، کل کہہ دیجئے ان کو یتوفاکم، ہاں تم مرو گے، دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یتوفاکم، تمہیں موت دے گا، ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کو تمہارے اوپر ذمہ دار بنایا گیا، وکلا ذمہ دار بنا دیا گیا، اسرائیل علیہ السلام۔ ثم الی ربکم، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس میں مفسرین نے بڑے عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام اوپر آئے نا کہ اللہ پاک انتظامی امور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں ایک دن میں، اور وہ پورا 1000 سال ان کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس طرح روح قبض کرنے کا جب معاملہ جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا یا اللہ مجھے بندے بڑے بے دعائیں دیں گے، بڑا برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، یا اللہ میں یہ امر جو ہے بجا نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک کہ ملک الموت آپ جاؤ، اسرائیل نے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، لیکن لوگ کبھی بھی آپ کا نام نہیں لیں گے، درمیان میں بیماری آ جائے گی، کوئی حادثے آ جائیں گے، کوئی دوسری چیز، تو لوگوں کا آپ کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا، کوئی آپ کو برا بلا نہیں کہے گا۔ یہ ملک الموت الذی وکل بکم، اسرائیل علیہ السلام، بات پھر کہا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام اکیلے ہیں پوری دنیا میں ہر انسان کے؟ کہا نہیں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی پوری ٹیم لگا دی ہے، جس طرح باقی امور کے لیے اللہ تبارک فرشتوں کی پوری ٹیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے، سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو میرے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے، دنیا میں برکت کا، آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عامل بالقرآن اور قرآن کو سیکھنے والا بنا دے۔